रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और हमारी सूरह बकरा की तफसीर के बाद जो सूरह आल इमरान हमने शुरू की थी, उनकी हम तकरीबन 26 आयात जो है वो अभी तक मुकम्मल कर चुके हैं, जिनकी हमने तफसीर देख ली है और पढ़ ली है। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सारी वीडियोस कंप्लीट कर ली होंगी जो अभी तक हम सूरह आल इमरान की कर चुके हैं। और लास्ट जो हमारी हमने लास्ट आयत नंबर 26 तक हमने पढ़ा था, और उसमें जो हमारा टॉपिक था आयत नंबर 26 में, उसमें अल्लाह ताला ने बड़ी एक अहम चीज़ की तरफ इशारा करवाया था, जिसमें ये था कि अल्लाह ताला ने अपनी बड़ाई बयान की थी, यानी कि अपनी बादशाहत के बारे में बताया था कि तमाम जहानों का वो मालिक है और जितनी भी इज़्ज़त है वो परवरदिगार के लिए है, और जिसे वो चाहता है उसे वो इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। यानी कि सब चीज़ें अल्लाह ताला के अपने हाथ में हैं, ठीक है, यानी कि सब भलाइयाँ अल्लाह ताला के हाथ में। अभी देखें आयत नंबर 27 जो हम पढ़ेंगे, उसमें भी हमारे परवरदिगार ने अपनी इंट्रोडक्शन आप कहने के अल्लाह ताला का चल रहा है, जिसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था ना कि हम देखेंगे कि ये आगे जाके टॉपिक टर्न होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, यानी कि क्रिश्चियन के मज़हब की तरफ जो उन्होंने अडॉप्ट किया बाद में, और उस तरफ ये टॉपिक जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी बड़ाई बयान कर रहे हैं कि वही वाहिद है, वही पूरी कायनात को चला रहे हैं, वही पूरी कायनात के बादशाह हैं, सब कुछ उसी के हाथ में है। अब इस आयत में भी हम देखेंगे, जो कि आयत नंबर 27 है, इस पे भी हम देखेंगे कि परवरदिगार ने अपनी बड़ाई के बारे में ही बयान फरमाया है। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तूलिजुल लैला फिन्नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व तर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में ले जाता है। अच्छा, ऑब्वियसली परवरदिगार ने दिन और रात का एक फ़र्क बनाया इंसान के लिए, और इस फ़र्क को जो है वो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान किया है कि अल्लाह ही है जो दिन को रात बनाता है और रात को दिन बनाता है। अच्छा, इसकी ना कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा, बल्कि हमें सबको ही पता है कि जब मौसम तब्दील होते हैं, जब सर्दियाँ आती हैं, तो उस वक्त हमने फ़ील किया है कि अंधेरा जल्दी होने लग जाता है, और जब गर्मियाँ आती हैं तो फिर अंधेरा लेट होता है रात में, शाम में ख़ास तौर पे, ठीक है। 5 बजे के 5:30 बजे के करीब दिन में जो है वो अंधेरा सूरज गुरूब होने की तरफ चल पड़ता है, और इसी तरह गर्मियों में जो है वो बहुत लेट अंधेरा होता है। तो ऐसा क्या होता है कि अल्लाह ताला इंसान को ये बता रहे होते हैं कि मैं ही रात को दिन में दाखिल करता हूँ, दिन को रात में दाखिल करता हूँ। यानी कि वो जो दिन गर्मियों में बड़ा लंबा लगता था, कि हम अभी देखते हैं 7 साढ़े 7 तक 7:30 के करीब अजान होती है, 7:20 7:25 के करीब, और उस वक्त तक दिन रहता है, रोशनी रहती है, ठीक है। और यही दिन का हिस्सा जो है वो आगे जब हम मौसम चेंज होता है, सर्दियों में देखते हो तो इस वक्त तो घुप अंधेरा हो चुका होता है अच्छा खासा, ठीक है। मगरिब की अजान भी जल्दी हो चुकी होती है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि रात और दिन का जो अल्लाह ने टाइम रखा है, उनको रात को दिन में और दिन को रात में तब्दील करने में हमारा परवरदिगार जो है वो वही कर सकता है, वही बादशाह है, उसी के हाथ में पूरी कायनात का कंट्रोल है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे रात का हिस्सा जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, सर्दियों में रातें काफ़ी लंबी हो जाती हैं और दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं। इसी तरह गर्मियों में रातें काफ़ी छोटी हो जाती हैं और दिन जो है वो लंबे हो जाते हैं। तो ये परवरदिगार ने हर चीज़ जो है वो अपने कंट्रोल में रखी हुई है। आगे देखें, तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है। यानी कि हमारे परवरदिगार ने यहाँ पर बड़ा क्लियर बता दिया कि बेजान से जानदार पैदा करना। अब देखें, सीड हम उगाते हैं, सीड क्या है, इट्सल्फ उसके अंदर लाइफ है, तो उसमें से लाइफ निकलती है, लेकिन ज़ाहरी तौर पे वो जानदार नहीं लगता। लेकिन जब हम उस सीड को ज़मीन के अंदर डाल देते हैं और उसको फिर पानी मिलता है ऊपर से, उसकी जितनी भी उसकी सारी उसकी ज़रूरियात हैं वो पूरी होती हैं, तो वो बीज जो है वो
پودا بنتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی شاخیں بڑی ہوتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے وہ درخت بن جاتا ہے، تو بے جان سے جاندار چیز بن جاتی ہے، اسی طرح جاندار سے بے جان چیز بن جاتی ہے۔ یہاں پر بڑی اگزامپل ایک دی جاتی ہے اس کی مرغے کی اور انڈے کی، یعنی کہ انڈا جو ہے وہ بے جان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور زندہ مرغی جو ہے، زندہ سے وہ مرغی سے وہ انڈا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ دنیا میں آ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ زندہ سے مردہ چیز آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انڈا ہے، انڈا اٹ سیلف لائف تو اس کے اندر موجود ہے، لیکن ظاہری طور پہ وہ کیا لگتا ہے؟ بے جان لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد اس میں سے بھی جاندار چیز یعنی کہ چوزا نکل آتا ہے۔ تو بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان چیز بھی ہمارے پروردگار ہی کے اختیار میں ہے اس کو بنانا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر نا جاندار اور بے جان کو کافر اور مومن سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، جیسے کہ جاندار جو ہے وہ اس کو مومن کہا گیا اور بے جان کافر، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو کئی ایسے ہوتے ہیں جو بے جان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے گھر میں یعنی کہ جو کافر ہوتے ہیں اور ان کے گھر میں جاندار یعنی کہ مومن لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی بہترین اگزامپل اگر ہم لیتے ہیں تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک مشرک گھر میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ ان کے والد جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں، بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیں، اور وہ سارے واقعات ہم جب سیرہ پڑھتے ہیں تو ہم جب اس میں قصص الانبیاء پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری اگزامپل اگر ہم جاندار سے بے جان لیتے ہیں تو ہم مومن سے ہی کافر کی طرف جاتے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام خود ایک نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن ان سے جو ہے ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ نافرمان اولاد تھی، جن کو ہم نے دیکھا تھا نا جب ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات دیکھے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ کشتی میں بیٹھتے ہیں تو ان کی ایک بیوی اور ان کا ایک بیٹا نافرمان جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ رہ جاتے ہیں پیچھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پروردگار نے ہمیں ان مثالوں کے ذریعے سے یہ چیز بھی سمجھائی ہے کہ جو جاندار ہے وہ بیسیکلی مومن ہے، یعنی کہ اس کے اندر زندہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں جو وہ جانتا ہے، جو اس کا دل روشن ہے، جو اس کی روح روشن ہے، وہ مومن ہے، وہ جانتا ہے ہر چیز، کلیئرٹی، اس کو کلیئرٹی ہے ہر چیز کے بارے میں، تو وہ مومن ہے، یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بارے میں آپ کہہ لیں کہ ایک جو مشرک کو وہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی جو ایک مومن کو پتہ ہوتی ہیں، تو وہ مومن ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ جاندار ہوتا ہے۔ اور بے جان کے جو دنیا میں بھی رسوا اور آخرت میں بھی رسوا، ہمیشہ کی رسوائی اس کے حصے میں آتی ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے، اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی رزق ہے، اور ہمیں رزق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، کسی انسان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ اچھا، روزی میں ضروری نہیں ہے پیسہ و دولت ہی روزی ہوتی ہے، روزی بے شمار چیزوں میں، آپ کا خوش ہونا، آپ کا دل کا راضی ہونا، آپ کے دل میں سکون ہونا بھی اللہ کا بہت بڑا رزق ہے۔ آپ کے گھر میں اولاد ہونا، خوشیاں ہونا، آپ کا اچھا فیملی ہونا، آپ کی اچھی فیملی ہونا، اور آپ کے اچھے رشتے ہونا، یہ سب چیزیں بھی روزی میں آ جاتی ہیں۔ اور رزق جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ رزق جو ہے وہ بیسیکلی اگر ہم اس کو پیسے کی شکل میں لیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پروردگار کے ہاتھ میں ہے، تو مانگنا اوپر کی ذات سے ہی چاہیے، کیونکہ رزق ہے ہی اس کے ہاتھ میں۔ ہم نے دیکھا تھا نا سورہ بقرہ میں بھی کہ روزی جو ہے، رزق جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ جس سے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس طرح اس کو نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ہی ان کی کیلکولیشن ہے، جس حساب سے ہمارے پروردگار کو اس کائنات کو چلانا ہوتا ہے۔ ہم آگے دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 28۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ کا مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اچھا، یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات کی گئی ہے
ہم انسانوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ بتا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بتا دیا ہے، ایمان والوں کو یہ بتا دیا ہے کہ جو کفار ہیں، جو مشرک ہیں، جو اس ہستی کو ہی نہیں مانتے جنہوں نے اس کو پیدا کیا تھا، وہ کبھی بھی اس کے بندوں کے دوست نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی کافر کے ساتھ دوستی رکھے گا تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حمایت نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ پھر اپنے آپ کو ان کے شر سے بچا نہیں سکے گا آبویسلی۔ اچھا، یہاں پر ہم نا ایک اگزامپل دیکھتے ہیں کہ جو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی مشرک لوگ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے منع نہیں کیا گیا، ان کے ساتھ ظاہری جو ایک ملنا جلنا ہوتا ہے اس سے منع نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے؟ ایک انسانیت کا تعلق ہوتا ہے، وہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اور وہ ہمیں سیرہ سے بھی سیکھنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم اگزامپل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جب مکہ میں قحط نازل ہوا تھا تو اس وقت کیا تھا کہ مدینہ سے انہوں نے انسانیت کے تعلق کے لیے وہاں پہ غلہ بھیجا تھا کہ انسان جو ہے وہاں پر بستے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں جو قیدی بنا لیے گئے تھے مشرک، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا گیا تھا، اور جو مدینہ کے لوگ تھے ان کو گھروں میں رکھے ہوئے اور ان کو کھلاتے تھے، اپنے حصے کا بھی کھلا دیتے تھے، کیونکہ گندم تھی اس وقت، اور گندم آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانوں میں بڑی نایاب ہوا کرتی تھی، تو وہ ان کو اپنے حصے کا کھانا بھی دے دیا کرتے تھے، حسن سلوک بتایا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے علاوہ قتل کے بارے میں بھی ہے کہ کسی بھی انسان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ناحق قتل کرنے والا جو ہوتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، یہ حدیث ہے کہ جو اس طرح ناحق قتل کرے گا چاہے وہ کسی کافر کا ہی کیوں نہ کر دے، تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کافر ہے تو اس کو قتل کر دیا کہ وہ کافر ہے، ہو سکتا ہے وہ آخری سانسوں پہ آ کر بھی مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ہدایت تو ہمارے پروردگار کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو یہ عام طور پہ آیت جو ہے وہ اگر مسلمانوں کو یا مومنوں کو، اللہ کے بندوں کو منع کرتی ہے کہ کفار کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی ہے، تو دوستی آپ کو پتہ ہے کیا تعلق ہوتا ہے؟ بڑا دل کا رشتہ بن جاتا ہے، ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو جاتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ بہت کچھ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے اور ایکسپیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو دوستی عام طور پہ ایسے لوگوں سے یا ایسے انسانوں سے کیسے ہو سکتی ہے کہ جو کہ اپنے پروردگار کو ہی نہیں مان رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ان کو اس پوری کائنات کے اندر سب کچھ دیے ہوئے ہیں، نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ اسی کو ہی نہیں مان رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بندوں کے ساتھ وہ سنسیئر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ہمارا پروردگار ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے، ہمارا پروردگار ہم سے زیادہ ہمارے دشمنوں کو جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں نہیں پتا اپنے دشمنوں کے بارے میں، لیکن ہمارے پروردگار نے دیکھیں یہاں پر بتا دیا ہے کہ بھئی مشرک کافر لوگ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ہم کہنے والے کہ نہیں نہیں وہ ہمارے دوست ہیں؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں ہم اگر اگزامپلس لیتے ہیں ملکوں کی آپس میں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کفار کے ساتھ دوستیاں بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر منہ کی کھانی پڑتی ہے، پھر واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پروردگار نے جتنی بھی باتیں ہم سے کہی ہیں، جو بھی چیزیں ہمیں بتائی ہیں، وہ ایسے ہی نہیں بتا دی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں آگے کیا کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ یہاں پر یہ جو نفس کی بات کی جا رہی ہے کہ نفس جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ نفس انسان کو لے کر جا رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم جس طرف جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن میں پھر وہاں پر تمہارا ساتھ، آبویسلی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو یہ چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تمہیں غلط اور صحیح بتا دی ہے، اس کے بعد جو تمہاری چوائس ہوگی نا، تمہیں رزلٹ بھی اس کے ویسے ہی ملیں گے۔ اچھے راستے پہ چلو گے، میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے تو رزلٹس بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نافرمانی کرو گے، اپنی مرضی کی زندگی گزارو گے، اپنی مرضی کی طرف جاؤ گے، تو پھر اوبویسلی اس کے سرکمسٹانسز تو ہوتے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہمارے پروردگار نے ہمیں بتا دیا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ہم انسان کیسے بھول سکتے ہیں کہ ہماری آخری منزل تو وہی ہے؟ ہم نے بے شک دنیا میں جتنا بھی ٹائم گزار لیا، جتنی بھی زندگی ہم پا گئے، ہمیشہ کوئی بھی نہیں رہا۔ ہم اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیں، انبیاء کو دیکھ لیں، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھ لیں، ان کے علاوہ جتنی بھی بڑی بڑی یہاں پر ہستیاں آتی رہی ہیں اور وہ جاتی رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو لوٹ کر جانے والی جگہ تو وہی ہے، اللہ کی طرف ہی جاتا ہے راستہ، تو ہم کیسے اس کی نافرمانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہمارا یہاں پر ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا آیت نمبر 28 تک، اور
عام طور پہ نا میں جیسے بات کی نا کہ اس آیت کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کی کتاب کے اندر اللہ معاف کرے نعوذ باللہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے انسانوں کے خلاف، لیکن ہمارے پروردگار نے یہاں پر ہمیں بڑا کلیئر بتا دیا ہے کہ آپ عام لینا دینا تو رکھ سکتے ہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ ہم نے دیکھا سیرہ میں بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا سلوک انسانوں کے ساتھ کیا، چاہے وہ کفار و مشرک ہی کیوں نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ طائف کا واقعہ یاد ہے آپ لوگوں کو، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے پتھر برسائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے آنے کے باوجود ان کو نہیں اجازت دی تھی کہ تم ان کے پہاڑوں کو بیچ میں ان کو دبوچ دو اور ان کو ختم کر دو، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا پہاڑ الٹ دو ان کے اوپر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ تو ہمارے نبی پاک کی سیرت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ انسانیت کا تعلق جو ہے وہ بہرحال قائم رہنا چاہیے، لیکن جو روابط بڑھانا اور تعلقات قائم کرنا اور ان کو دوستیوں میں تبدیل کرنا، ٹھیک ہے، رشتہ داریاں کرنا، وہ چیزیں غلط ہیں، وہ چیزیں مسلمان نہیں کر سکتے مشرکوں میں اور کفار میں، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات کو صحیح سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم خود قرآن پاک کو نہیں سمجھتے ہوں گے، کوئی بھی مشرک آئے ہمیں کچھ بھی کہہ کے چلا جائے اور ہم آگے سے اس کو دیکھتے رہیں، کیونکہ ہم نے اپنی کتاب کو، اپنے قرآن کو ہم نے ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھ کے اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا ہمارے پروردگار ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جب تک ہم خود انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی بھی کچھ بھی آ کے کہہ کے چلا جائے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آئندہ سے آپ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ کے قرآن پاک میں تو نفرت پھیلائی جا رہی ہے انسانوں کے ساتھ، سلوک ایسا کرنے کی ویسا کرنے کی، تو ہمارے پاس آنسر ہونا چاہیے کہ ہمیں بظاہر انسانیت کے تعلق سے نیچے جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، وہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، ہماری نبی پاک نے اپنی زندگی سے، اپنے طرز عمل سے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں کیا سلوک کرنا ہے انسانوں کے ساتھ، لیکن جس چیز سے، جس پوائنٹ سے منع کیا گیا ہے اس سے ہمیں روکا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمارا پروردگار ہمیں کسی چیز سے منع کریں اور اس میں ہمارے لیے بھلائی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 28 ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں آگے کی آیات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو کامیاب کرے۔ ہفتے میں ایک ویڈیو ہی ہم بنا پاتے ہیں، اسی کو ہی ہم سن پاتے ہیں اور اسی پہ ہی ہم کام کر پاتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی ہے ہمارے پروردگار ہم سے راضی ہو، ایٹ لیسٹ ہم اپنی کتاب کو تھوڑا سا سمجھ کے پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ جو ہماری بھول چک ہو جائے، کچھ لفظ ہمارے منہ سے غلط نکل جائیں جو کہ نہیں نکلنے چاہیے تھے، اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلطی سے ہم سے بھول ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس غلطی کو معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔